अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ में हमारा जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, मतलब जो कंटिन्यूसली राइट नाउ पाकिस्तान में इंटेक्टेड है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि एसपीएससी या सीएसएस एमपीटी के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कौन से सवाल आ सकते हैं। इस हिसाब से मैंने इस वीडियो के अंदर टॉप 50 क्वेश्चंस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के निकाले हैं जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे, और प्रीवियसली पूछे भी हैं उसमें से सवाल। सो लेट्स स्टार्ट कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटेक्टमेंट डेट है वो पास कब हुआ था। जब ऐसा कहा जाए कि असेंट जब इसको कहा गया था, इसके ऊपर सिग्नेचर प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कब आए थे, वो आए थे 10 अप्रैल 1973 को, और इसको पाकिस्तान में पूरे में इन्फोर्स किया गया था 14 अगस्त 1973। और ये सवाल हमेशा रिपीट होता है कि ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था पाकिस्तान में। इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी गई वो फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी गई थी। इसके अंदर लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी वो दो हिस्सों में लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दो लैंग्वेज इसके अंदर, एक उर्दू लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये भी पूछती है कभी कभार कमीशन के इसके आर्टिकल्स टोटल कितने हैं। 280 आर्टिकल्स हैं और इसके 12 हिस्से हैं, 12 पार्ट्स हैं और 7 स्केड्यूल्स हैं। पहले पीएम जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, इलेक्टेड पीएम थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो थे फजल इलाही चौधरी साहब, ये बने थे 1973 के अंदर ही। स्टेट का जो मज़हब बनाया गया, मतलब वो इस्लाम रखा गया, और जो फॉर्म ऑफ स्टेट था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम रखा गया। इसमें बताया गया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, और प्रीएम्बल इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया। इस्लाम को एज स्टेट रिलीजन, ये अक्सर कमीशन पूछती है कि इस्लाम स्टेट का रिलीजन है मगर कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये आपने याद रखना है, जिसके नोट्स बनाते जाएं, नोट करते जाएं कि आर्टिकल नंबर 2 हमें कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि सब्सटेंटिव पार्ट कब बना था, 1985 में 8th अमेंडमेंट के थ्रू, और आर्टिकल 2A इसका बताता है, उसका मतलब प्रूफ है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत उर्दू लैंग्वेज जो है पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो 251 आर्टिकल के तहत है। नेशनल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कितना रखा गया था, 15 साल रखा गया था 1973 के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे और सब पूरी 100% इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे जाके हर बंदा इसको बात कर सके, मगर ये आज तक मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। इसके बहुत सारे वजूहात भी हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 50 से 89, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल, आपको याद करने पड़ेंगे। अल्दो ये एक रोट मेमोराइजेशन है मगर यू हैव टू डू इट, बिकॉज कमीशन जब पूछती है सवाल तो एग्जैक्ट आर्टिकल्स का नंबर पूछती है, या फिर जैसे सीरीज़ बताई है 50 से 89 के दरमियान कौन से आर्टिकल्स आते हैं या किसके बारे में हैं, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, ये आर्टिकल 41 कहता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और ये आर्टिकल 91 कहता है। प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल होगा, ये आर्टिकल 44 कहता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस एंड प्लस प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब कि एक प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट करना होगा, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए जब होगा, तो उसे वोट्स चाहिए होंगे नेशनल असेंबली के, सेनेट के, प्लस में 4 सूबों के जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनको। और वो कैसे होगा, उसका तरीक़ेकार पूरा मुकम्मल इसमें आर्टिकल 41(3) सेक्शन में है, 41 के सेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट हमारी बाई कैमरल है क्योंकि इसके अंदर 2 हाउसेस होंगे। प्रीवियस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके अंदर यूनिकैमरल थे, ये बाई कैमरल है, इसके अंदर 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस सेनेट को कहा जाता है, लोअर हाउस नेशनल असेंबली को, और ये लिखा गया है आर्टिकल 50 के अंदर। उसके बाद
نیشنل اسمبلی کا جو ٹرم ہے وہ 5 سال ہوگا، ایسے نہیں کہ وہ 4 سال میں ختم ہو جائے، مگر جو بھی حکومت بنے گی اس کو 5 سال حکومت کرنی پڑے گی پاکستان کے اوپر، یہ آرٹیکل 52 کہتا ہے۔ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس تھیں پہلے تو 200 رکھی گئی تھیں 1973 میں، پھر جیسے آپ کو پتہ ہے ڈسٹریبیوشن کی جو سیٹس ہوتی ہیں، مطلب نیشنل اسمبلی میں جو ریپریزنٹیشن سیٹس ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ہوتی ہیں۔ رائٹ ناؤ کرنٹلی 336 ہیں، جس میں سے 266 جنرل سیٹس ہیں، 60 جو سیٹس ہیں وہ وومن کے لیے ریزروڈ ہیں، اور 10 جو ہیں مائنورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے ساتھ جو ہمارا اپر ہاؤس ہے سینیٹ، اس کے اندر ٹوٹل سیٹس 96 ہیں رائٹ ناؤ، مطلب ہر ایک پراونس کی 23 سیٹس ہیں، اور 4 جو ہیں ہمارے اسلام آباد کیپٹل کی ہیں۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بڑا ٹرکی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ سینیٹ کا جو ٹرم ہے وہ 6 سال کا ہوتا ہے، اور اس کے آدھے ممبر ہر 3 سال بعد چینج ہوتے رہتے ہیں، مطلب ہر 3 سال بعد سینیٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ پر ٹرم ایک سینیٹر کی جو سینیٹ کے اندر جو چوز ان ہوتا ہے یا الیکٹ ہوتا ہے اس کی 6 سال ہوتی ہے، اور یہ آرٹیکل 59 کہتا ہے ہمیں۔ فنڈامنٹل رائٹس موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے، ایف پی ایس سی ہو، پی پی ایس سی ہو یا ایس پی ایس سی ہو، اس میں پوچھا جاتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس سے کانسٹیٹیوشن کے کون سے آرٹیکلس میں بتائے گئے ہیں۔ یہ 8 سے 28 تک جتنے بھی آرٹیکلس آتے ہیں ان سب کے اندر فنڈامنٹل رائٹس آف پاکستانی سٹیزنس کے لیے لکھے گئے ہیں۔ پرنسپلس آف پالیسی آرٹیکلس، جس کے تحت ہمارے ملک کے اندر پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے کون سے پرنسپلس لازمی ہیں، وہ 29 سے 40 نمبر کی سیریز کے اندر جتنے بھی آرٹیکل آتے ہیں یہ آرٹیکلس ان پرنسپل آف پالیسیز کو بتاتے ہیں۔ جوڈیشری اگین اس دفعہ 26 امینڈمنٹ آئی ہے، تو ضرور یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر جو چینجنگس آئی ہیں 26 امینڈمنٹ نے اس 175 آرٹیکل کے اندر ہی چینجنگ کی ہے، تو یہ جوڈیشری کے آرٹیکلس 175 سے 212 آرٹیکلس کے درمیان آتے ہیں، اور اسی کے اندر ہی 26 امینڈمنٹ بھی ابھی اس دفعہ ہوئی ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس سے ریلیٹڈ بھی اکثر سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنائی گئی تھی کہ اگر کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے پروونسز کے اندر یا پروونسز کا فیڈریشن کے ساتھ، تو اس آرٹیکل کے تحت کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنائی جاتی ہے، جس میں ایشوز ریزولو ہوتے ہیں، وہ ہے 153۔ اب جیسے کینال ایشوز ہوا تھا اس کو بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ریزولو کیا گیا۔ نیشنل فائنانس کا مینشن، مطلب جتنا ملک ہمارا کمائے گا پھر اس کو کس طریقے کے ساتھ ہم 4 صوبوں کے اندر ڈیوائڈ کریں گے، یہ آرٹیکل 160 ہمیں بتاتا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کرنٹلی ہمارے یہاں کون سا NFC ایوارڈ چل رہا ہے، کمیشن ایوارڈ، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا۔ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ویسے بنائی گئی تھی ایوب خان کے دور کے حساب سے، پھر اس کو کنٹینیو کیا گیا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی قوانین ہے یہ آرٹیکل 228 ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ امینڈمنٹ کیا ہے، 2/3 میجورٹی، یہ ہمیں سب پتہ ہے، مگر کون سے آرٹیکل میں ہے یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 239 آرٹیکل آئین کا ہمیں بتاتا ہے کہ امینڈمنٹ کیسے ہونی چاہیے۔ پہلی امینڈمنٹ سے ہمیشہ سوال پوچھا جاتا ہے یا اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو کب اومٹ کیا گیا تھا، اور ہماری ٹیریٹریز کے بارے میں کیسے، مطلب باؤنڈریز یا بارڈر آف پاکستان کے بارے میں کیسے ری ڈیفائن کب ہوئی تھی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پہلی امینڈمنٹ ہی اسی کے بارے میں کی گئی تھی، کیونکہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، تو 1974 میں پہلی امینڈمنٹ کر کے اس کا نام ایسٹ پاکستان ختم کر دیا گیا تھا ہمارے آئین میں سے۔ پھر ٹیریٹوریل لمٹس جو ہمارے نیو باؤنڈریز بنی تھی، بارڈرز بنے تھے، ان کو بھی اس کے اندر انٹیکٹ کیا گیا تھا۔ 18th امینڈمنٹ موسٹ امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر۔ اس نے پروونشل آٹونومی دی، کنکرنٹ لسٹ ایبولش کر دی۔ اب اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گا جس میں ہم بتائیں گے کہ کب یہ ہوئی تھی اور کون سی ڈیٹ ہوئی تھی، اکثر کمیشن ان میں سے سوال دیتا ہے، مگر فی الوقت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہے کس کے بارے میں۔ 8th امینڈمنٹ اگین پریزیڈنشل پاورز بڑھانے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ کس نے کی تھی؟ یہ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی، آرٹیکل 58(2)B، جس کے تحت پریزیڈنٹ کبھی بھی نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے۔ اگین
13th امینڈمنٹ 1997 میں کی تھی، جس نے یہ نواز شریف کے پیریڈ میں ہوئی تھی. انہوں نے ریموو کر دیا تھے پریزیڈنٹ کے پاورز کو تاکہ وہ نیشنل اسمبلی ڈیزولو نہ کر سکے. پھر مشرف آیا، اس نے 17th امینڈمنٹ کی 2003 میں، جس نے کچھ پریزیڈنشل پاورز ریسٹور کر دیے کیونکہ وہ خود پریزیڈنٹ تھا. پھر آئین کے اندر اسلامک پروویژن رکھے گئے ہیں جس کے تحت صرف ایک مسلم ہی پریزیڈنٹ اور پی ایم بن سکتا ہے پاکستان کا. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آرٹیکل پوچھتے ہیں اکثر کمیشن والے کہ آرٹیکل کس آرٹیکل کے تحت ہم ایک بندہ مسلم بندہ پریزیڈنٹ اور پی ایم بن سکتا ہے پاکستان کا. وہ ہے آرٹیکل 41 اور اس کے 491، جس کے سیکشن 2 اور 3 کے اندر یہ بتایا گیا ہے. اسٹیٹ کی ڈیوٹی کیا ہے اس 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مسلمس کو انیبل کرے گی کہ وہ قرآن اور سنہ کی طرح کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں، اور یہ آرٹیکل 31 میں لکھا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مائنورٹی رائٹس کا ذکر جو ہوا ہے وہ آرٹیکل 20 سے 22 کے درمیان دکھایا گیا ہے کہ بھائی کون کون سے مائنورٹی کے رائٹس ہیں اور ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ملک کے اندر ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے پروویژنس کیا ہیں، یہ آرٹیکل 232 اور 237 بتاتے ہیں ہمیں. اسی طریقے ساتھ جو بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں جیسے ایف پی ایس سی ہے یا کوئی اور ادارے ہیں یا کوئی لوگ فارمیٹس ہوتے ہیں، ان کے جب حلف برداری ہوتی ہے تو اس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، وہ اس آئین کے 3rd اسکیڈول کے اندر لکھا گیا ہے. وہ اس کے اندر یہ بتاتے ہیں، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کی ایک اوریجنل ڈرافٹ کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ اس کا ہیڈ تھا عبدالحفیظ پیرزادہ، جس نے اس کو ہیڈ کیا. پھر یہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا. نیو اسکیڈولس، نمبر آف اسکیڈول کتنے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ 7 ہیں. سارے سیم ہی ہیں، مطلب ان کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ ہیں مگر ہیں تقریباً سیم ہی. اوریجنل سگنیٹریز ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کو مطلب ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یونینیمسلی اس کو مطلب ایکسیپٹ کیا تھا، انکلوڈنگ اپوزیشن لیڈرز نے بھی. مگر اس میں سے کچھ بندے ہیں جنہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. وہ کون ہیں وہ اینڈ آف دا ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا. امینڈمنٹ وتھ میکسیمم آرٹیکلس کون سی ہے؟ مطلب ایسی امینڈمنٹ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جس کے اندر زیادہ سے زیادہ آرٹیکل ایڈ کیے گئے ہیں وہ 18th امینڈمنٹ ہے جو 2010 میں ہوئی تھی، اور یہ ریولوشنری امینڈمنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. لانگیسٹ آرٹیکل کون سا ہے؟ آرٹیکل 239 جو کہ امینڈمنٹ پروسیجر کے بارے میں بتاتا ہے. یہ بات رکھیں. شارٹیسٹ آرٹیکل کون سا ہے؟ وہ اسلام ایز اے اسٹیٹ ریلیجن، آرٹیکل نمبر 2. یہ آپ نے یاد رکھنے، لانگیسٹ اینڈ شارٹیسٹ، اور کس کے بارے میں ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے. گورنر کی اپائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے مگر وہ ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لائق ہو. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بن سکتا ہو مگر ہو نہیں نیشنل اسمبلی کا ممبر، مگر اس کی عمر اتنی ہو کہ وہ ایک ایم این اے بن سکے. تو یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ 101 آرٹیکل کے اندر. اور اس کو اپائنٹ کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اسی طریقے کے ساتھ اسلامک کونسل ممبرز کی جو ٹرم ہوتی ہے وہ 3 سال ہوتی ہے، اور اسلامک کونسل آئیڈیالوجی جو ہے وہ 228 ہے، اور اس کے سیکشن 4 کے اندر اس کے کونسل کی ٹرم ہے. یہ اسلامک کونسل ممبرز کی ٹرم کے بارے میں اکثر سوال آتا ہے. موسٹ ریسنٹ امینڈمنٹ 26 ہوئی تھی ابھی 2000 کہہ سکتے ہیں 24 کے اندر، کہ اکتوبر کے اندر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشری کے جو پاورز تھے ان کو سو موٹو پاورز کے وہ ختم کیے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے ایک آرٹیکل بھی ایڈ کیا گیا تھا اس کے اندر کہ انوائرمنٹ ایک کلین انوائرمنٹ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستانی سٹیزن کا. تو یہ 50 سوال تھے. اس سے آگے چلتے ہیں، تھوڑا بہت 1 2 3 سوال ہیں کہ فرسٹ اسمبلی جب ڈیزولو ہوئی تھی اس کانسٹیٹیوشن کی وہ کس نے کی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا کر. اب آتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو کانسٹیٹیوشن کو اسمبلی جو 1970 کی تھی اس سب نے ایکسیپٹ کیا تھا، انکلوڈنگ اپوزیشن لیڈرز. اس وقت ٹوٹل ممبر تھے 146، اور ان میں سے 135 لوگوں نے اس آئین کی فیور میں ووٹ دیا تھا. مگر کل ایسے 6 لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا تھا؟ ایبسٹین کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے حق میں نہ ہی اس کے خلاف کوئی ووٹ دیں گے. 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ جماعت اسلامی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ دیا تھا. اب اس سے ریلیٹڈ
ایک اور سوال آتا ہے کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا جا رہا تھا، جب اس وقت اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ جیسے اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس تھے ذوالفقار علی بھٹو، تو اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ وہ تھے خان عبد الولی خان. ٹھیک ہے جی. یہ بڑے ہاکش تھے اور بھٹو صاحب کی پالیسیز کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے، مگر اس ٹائم انہوں نے اتنا اچھا کانسٹیٹیوشن دیکھ کر انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کتنی عورتیں تھیں 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس وقت اسمبلی کی ممبر کتنی تھی اور کتنی عورتوں نے اس کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کیا تھا؟ تو آپ یاد رکھیے گا، جتنی بھی عورتیں تھیں 1973 کی اسمبلی میں، انہوں نے سب نے سپورٹ کیا تھا اس کانسٹیٹیوشن کو، اور ووٹ ان کا نمبر تھا ٹوٹل 6، آؤٹ آف وچ ایک جو تھی وہ مائنارٹی سے بلانگ کرتی تھی. تو آپ ایک دفعہ ان کا نام دیکھ لیں، بیگم نسیم جہان، یہ پنجاب سے تھی پی پی کی ٹکٹ کے اوپر. ڈاکٹر اشرف خاتون عباسی، یہ بھی یہ لاڑکانہ سے بلانگ کرتی تھیں اور پی پی کی ٹکٹ کے اوپر تھیں. بیگم نزہت جہان زیدی، یہ بھی پنجاب سے تھیں پی پی کی سیٹ پہ. بیگم قدسیہ، یہ بھی این ڈبلیو ایف پی یا ابھی کے کے پی کے سے تھیں، وہ پی پی کے سے تھیں. جینیفر جہاں زیب، یہ بھی مائنورٹی کوٹا سے تھیں. اور اس کے بعد بیگم خورشید بیگم، یہ پنجاب سے تھیں. تو یہ 6 عورتیں تھیں ہماری اسمبلی کی ممبرس، جنہوں نے یونانیمسلی 1973 کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ بھی کیا، سپورٹ بھی کیا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 6 عورتیں وومن کوٹا پہ تھیں، یہ الیکٹڈ نہیں تھیں، یہ ریزرو سیٹس پہ تھیں. تو دیٹس آل فرام ٹوڈے. اور اس حساب سے آج 1973 کے جتنے بھی کوشچنس ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ سب کو کور کر سکوں، اور اگر پھر بھی اگر کوئی آپ سے کوئی سوال مجھ سے رہ جاتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو کور کر لوں گا. اور اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے بارے میں بھی کمیشن سوال پوچھتا ہے. تو انشاءاللہ ان کمنگ ویڈیوز میں ان کو 1 بائی 1 ایک امینڈمنٹ کو بھی فوکس کر کے آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کمیشن کیا سوال پوچھ سکتا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس ایس پی ایس سی کی اسکریننگ اور سی ایس ایم پی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں. ضرور اس کے نوٹس بنائیں اور اس کو یاد کریں تاکہ آپ اچھا اسکور لے سکیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ وشز فار یو.